वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से मेरा 1K मुकम्मल हो जाए और मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे नावल मुहैया करती रहूं। अब हम बिना टाइम ज़ाया किए नावल को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क, एपिसोड नंबर 152, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। नहीं, मैं आपको नहीं आप नहीं जाओगी। याशा तमकिन का हाथ पकड़े इनकारी थी, जबकि तमकिन बेबसी से माँ को देख रही थी। भला वो यहाँ कैसे रुक सकती थी? वो लोग अभी वापस जाने वाले थे। सभी खड़े थे मगर याशा तमकिन का हाथ छोड़ती तो वो जाती ना। शाहदाद भाई, आप कहीं ना चची जान से, वो तमकिन आप ही को यहीं छोड़ दें। याशा तमकिन को यूनिवर्सिटी जाना होता है तो उन्हें जाने दो, वो तुमसे मिलने आती रहेंगी। अब की बार ज़रहान ने आगे बढ़ते बहन को समझाया तो उसने हफ़ा नज़रों से भैयों को देखा और फिर तमकिन को। मैं आती रहूँगी याशा, वादा। तमकिन के अल्फाज पर याशा ने उसे देखा और फिर उसकी आंखें नम हुईं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं, वो नम लहजे में कहती ऊपर भाग गई। तमकिन बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी। वो अब भला माँ के बिना यहाँ कैसे रुक सकती थी? हवेली में सबसे क्या कहती? 6 दिन तो हो चुके थे उसे यहाँ रहते हुए। मैं देख लूँगा उसे। तमकिन को लब काटते देख उसने कहा। तो तमकिन ने ज़रहान को देखा तशक्कर भरी नज़रों से। वो याशा या किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती थी अपनी नरम तबीयत की वजह से, और अभी उसे अंदर से उदासी हो रही थी याशा के लिए, मगर उसकी भी मजबूरी थी। और फिर सभी चले गए। याशा, भैयों की जान, अब भी बात नहीं करोगी? ज़रहान आइसक्रीम उसके सामने करता बोला तो वो मुंह दूसरी जानब कर गई। गुड़िया, क्या आप अपने भैयों से दूर रह सकती हो, अपने घर से? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर तमकिन भी तो अपने घर से दूर नहीं रह सकती ना। उसे भी तो अपने घर जाना था जहाँ उसके मामा बाबा बहन भाई सब लोग हैं। जिसे वो आपकी आपी हैं वैसे उनके भी तो बहन भाई हैं ना। मगर मुझे तमकिन आपी चाहिए, वो ज़िद्दी हुई। मैं हूँ ना आपके पास गुड़िया, आपका भाई हो तो मुझे भाभी भी चाहिए ना। अब की बार वो मुस्कुराहट दबाती बोली तो ज़रहान चौंका उसकी बात पर। फिर हम कब लाएंगे उन्हें यहाँ? बहुत शरारती हो गई हो याशा, मुझे तमकिन आपी बहुत पसंद आई हैं, स्वीट सी। ज़रहान मुस्कुराहट दबा गया। अब की बार पसंद तो उसे भी बहुत आई थी वो शर्मीली सी तमकिन। जबकि दोनों बहन भाई की बात पर ज़रनाब वहीं से पलट गई। आज क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं, ना शोहर ना बच्चे। अपनी हसद की आँख से उसने सब बर्बाद कर दिया। वैसे ये आपने अच्छा नहीं किया, वहीं से चली गईं। वो सब इस वक्त लाइव बात कर रही थीं। तमकिन हैज़ल नमश के कमरे में मौजूद थी, उसके पास बेड पर बैठी हुई, जबकि दूसरी तरफ अंशा और अरहा थी। कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी इसलिए आना पड़ा, इंशाअल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगी। अफनान, बुरहान लाला किधर हैं? अंशा चौंके हाल में बैठी थी इसीलिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों किसी काम से गए हैं। हम और नमश कैसी हो? मेडिसिन ली? अरहा ने अपनी प्यारी सी नंद से पूछा। जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नमश का बहुत सारा ख्याल रखना लड़कियों, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं। तमकिन जानू कहाँ गुम हो? ज़रहान भाई के ख्यालों में तो नहीं कहीं? अंशा, जो तमकिन को बेड शीट पर उंगली से लकीरें खींचते देख रही थी, अचानक बोली तो ज़रहान के नाम पर सभी चौंकी थी, जबकि तमकिन सटपटा गई। वो वाकई सोच ज़ैदी हवेली का ही रही थी, मगर याशा के मतलब ज़रहान लाला के बारे में क्यों तमकिन सोचने लगी? क्या चक्कर है भाई? हैज़ल सीधी होती अंशा तमकिन को देखती बोली थी। तुम्हें बताया नहीं तमकिन ने? अंशा ने मुस्कुराते कहा तो हैज़ल ने तमकिन को घूरा। क्या नहीं बताया इसने मुझे? जो जानना था। क्या छुपाया है तुमने मुझसे? जबकि तमकिन बेचारगी से अंशा को देखने लगी। दादा हजूर जाते हुए सबके सामने अपनी ख्वाहिश रख के गए हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है
میری پوتی میرے پوتے کی دلہنیاں بنے۔ وٹ؟ ہیزل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ سچی؟ ارہا نے بھی حیرت سے پوچھا تھا۔ انشا مسکراتے سر ہلانے لگی۔ او مائی گاڈ، یہ کب ہوا تھا اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ گھنی میسنی کمینی لڑکی تم! ہیزل نے کشن اٹھاتے تمکن کو مارا۔ تم رشتہ طے کروا آئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اللہ! ہیزل بس کرو، بیچاری پر ظلم نہیں کرو۔ اس سے تو بھابی میں بات ہی نہیں کروں گی، اس نے گھورتے کہا۔ مم میں کیا کہتی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں تم کیا کہتی؟ نکاح ہی کروا آتی سیدھے۔ اس نے دوبارہ کشن مارا۔ آؤچ! تمہیں تو بدر لالا ہی ٹھیک کریں گے، بتاتی ہوں انہیں کہ ان کی نالائق بیوی مجھ پر ظلم کر رہی ہے، تمکن نے بازو سہلاتے کہا۔ جاؤ بدر لالا کی چمچی لگاؤ شکایت۔ ویسے زرحان لالا کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ تمکن کو منہ چڑھاتی انشا کی طرف مڑی۔ اس وقت تو میں اندازہ نہیں لگا پائی دادا کی وفات کی وجہ سے، مگر اب آگے دیکھیں گے۔ چلو تمکن سے پوچھ لیتے ہیں۔ بتاؤ تمکن، زرحان بھائی تمہیں کیسے لگے؟ ارہا کے اچانک پوچھنے پر وہ نہ صرف سٹ پٹائی بلکہ چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اوہ ہو، لڑکی شرما گئی ہے۔ تمکن نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی، ورنہ وہ اسے ایسے ہی تنگ کرتی۔ انشا کی بات 100% درست تھی۔ اسے نمش کے قریب رہتے اس کے دل میں سے اس کے دل پر پڑی گرد کو صاف کرنا تھا، نہ کہ اس پر وقت کے ساتھ ساتھ اور گرد ڈالنی تھی۔ وہ جتنا خود کو نمش سے دور رکھ رہا تھا وہ اتنی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نمش کو اپنا احساس دلانا ہوگا، اسے ہمارے رشتے کا احساس دلانا ہوگا۔ میں اسے اب اور خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ وہ چکر لگاتے اپنے اور نمش کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے فریال کی منگنی کی رات یاد آئی۔ وہ اگر نمش کو اپنا احساس دلائے گا تو وہ ان کے بیچ حائل ہوئی دیوار کو گرا پائے گی۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ اسے نمش کا ری ایکشن یاد آیا۔ وہ رملہ کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ نمش کو اسے یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے لیے اہم تھی۔ رملہ سے شادی اس نے آغا سائیں کے کہنے پر کی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اب اس کی بیوی تھی۔ اسے نمش کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ رملہ اور وہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، مگر جو مقام نمش کا تھا وہ الگ تھا۔ اس کے لیے نمش کا اعتماد بحال کرنا ضروری تھا۔ اسے نمش اور اپنے بچے کے قریب رہنا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا نمش دوبارہ اس سے ناراض ہوگی، غصہ دکھائے گی، مگر وہ اسے ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا رملہ بہت ولولہ کرے گی، نزہت چچی بھی، مگر وہ ان کی وجہ سے نمش سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ سامان کس کا ہے؟ نمش نے ملازمہ کو دیکھتے پوچھا جو بیگ وہاں رکھ چکی تھی۔ شاہ سائیں کا، وہ کہتے مڑ گئی، جبکہ اس کے الفاظ پر نمش نہ صرف چونکی تھی بلکہ اس کا مطلب سمجھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی وہی تھا؟ آہٹ پر نمش چونکی۔ یہ مہک! شہداد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے براہ راست شہداد سے پوچھا۔ بیگ ہے، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہاں کیوں؟ کوئی اپنے روم میں کیوں آتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، رہنے کے لیے ہی نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ سینے پر بازو باندھے نمش کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بالکل کیا تھا، مگر جو چیز آپ کو دور کر دے ایسا وعدہ توڑنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے لیے کون سا بڑی بات ہے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ نمش بھول کیوں نہیں جاتی؟ بس سب کیوں خود کو اذیت دیتی ہو بار بار یاد کر کے؟ میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، وہ منہ موڑتی بولی۔ مگر میں تو رہنا چاہتا ہوں نا، تمہارے اور اپنے بچے کے ساتھ، مگر مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ۔ آپ کی دوسری بیوی موجود ہے، آپ جائیں رہیں اس کے ساتھ شوق سے، مگر یہاں نہیں۔ نمش ادھر دیکھو میری طرف۔ شہداد نے اب کی بار کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مایا کی خوبصورت آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اپنے سامنے چلتے منظر کو دیکھتے اس کی نظروں کے سامنے ہمان نے آخری سانس لی تھی۔ مرتے وقت اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مایا کے دل میں درد سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جھوٹ کہا گیا۔ وہ پچھلے 6 سال سے بار بار پر جھوٹ سنتی آئی تھی۔ اسے کہا گیا کہ برہان ذمہ دار تھا ہمان کی موت کا۔ اسے کہا گیا تھا کہ برہان کی وجہ سے ہمان مرا۔ اسے کہا گیا کہ برہان بزدل تھا، اگر وہ اپنی جگہ ہمان کو نہ بھیجتا تو وہ زندہ ہوتا، اور وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی، ہر بات آنکھ بند کیے مانتی گئی۔ جب اس نے کہا کہ اسے ہمان پسند ہے تو اس کا باپ جھٹ سے مان گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے کبھی شک بھی نہ ہوا۔ کیوں؟ وہ ہمان کے مردہ جسم
मुर्दा हुए जिस्म को देख रही थी। जब बुरहान अफनान आए थे, अब बुरहान उसका सर अपनी गोद में रखे उसे पुकार रहा था, मगर वो जा चुका था। काफ़ी देर वो रोती रही, औंधे मुंह बिस्तर पर गिर कर मुँह तकिए में दिए, और फिर अपने अंदर का गुबार निकालने के बाद उसने अफनान को मैसेज किया था। वो उससे मिलना चाहती थी। माया, मैं अभी शहर में नहीं हूँ, तुमसे 2 दिन बाद मिलूँगा, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम जाकिर पाशा से इस बारे में अभी बात नहीं करोगी। तुम्हें मेरी बात याद है ना? मुझे याद है, वो भारी आवाज़ में बोली। अफनान उसकी आवाज़ से समझ चुका था। वो बहुत देर रोती रही है। मेरा फ़ैसला गलत था, मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला। उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा। मैं खुद को गुनहगार मानता हूँ तुम्हारा, इसलिए हर कहा मान रहा था। मैं खुद को सज़ा दे रहा था अपने इस किए की, जिस वजह से तुम हर्ट हुई। मुझे वो मेरा जज्बाती इक़दाम था। नमश, मेरी मोहब्बत सच्ची थी और है। मैं अब अपनी मोहब्बत के बारे में कोई वजाहत नहीं दूंगा। मेरी भी मजबूरियां थी, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, मगर अब मैं इस सब की वजाहत करते खुद को बेकसूर नहीं कहूँगा। मैंने जो किया तुम्हारे साथ गलत किया, मैं मानता हूँ। तुम्हें गुस्सा है, निकालो मुझ पर, लड़ लो, झगड़ लो, सज़ा देनी है दो मुझे। उफ़ भी नहीं करूँगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने उस रात तुम्हें पाया था, खुद को मुकम्मल किया था। मैं बहुत खुश था। मैं जागा भी नहीं था जब मुझे मैसेज मौसूल हुआ कि फूफो साईं की तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। मेरा वो गुस्सा, वो नफ़रत जो मुझे उस शख्स से थी, वो तुम्हें पाकर कहीं दूर जा सोई थी। मगर उस पल मुझे एहसास हुआ मैं खुद गर्ज कैसे हो सकता था। मैं तुम्हें पाकर, अपनी खुशी को पाकर, अपनी फुप्पो फूफो साईं को कैसे भूल गया, जिन्होंने सब खो दिया उस शख्स की वजह से, जो बदकिस्मती से तुम्हारा बाप था। मुझे उसे सज़ा देनी थी, उसे बताना था, किसी की बेटी को बर्बाद करते मत भूलो कि तुम्हारे भी घर बेटी है। जो तकलीफ़ किसी दूसरे बाप ने सही, वो उसे देना चाहता था, मगर मैं एक को इंसाफ देते दूसरे को अजियत का बायस बन गया। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए शाहदाद शाह साहब, आपके अल्फाज मेरी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकते। आप मुजरम हैं मेरे। आपने मुझे धोखा दिया, मुझसे अपनी पहली शादी का सच छुपाया। मुझे अब आपसे वफ़ा की उम्मीद नहीं रही। आप यहाँ से चले जाएं। नहीं तो वो रुकी। नहीं तो, शाहदाद ने पूछा। नहीं तो क्या नमश? नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी, वो इर्द गिर्द देखती बोली। अब की बार शाहदाद ने उसका बाजू पकड़ते, उसे खींचते, उसे दीवार के साथ लगाते, उसके दोनों इतराफ में हाथ रखते उसका रास्ता बंद किया था। क्या कहा तुमने? ज़रा दोबारा कहो। वो उसकी आंखों में झांकते दोबारा सख्ती से बोला था। मैं खुद को और बच्चे को सोचना भी मत नमश। शाहदाद शाह, आज के बाद तुम्हारे इस दिमाग में ऐसा ख्याल भी आया तो ऐसा ख्याल भी आया तो कि तुम खुद को और हमारे बच्चे को कोई नुकसान दोगे। वो उसकी बात पर अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाने लगा। उसका दिमाग घूमा था नमश की उस शफाक बात पर। मर्द सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के सामने ही झुकता है नमश शाहदाद, और ये मेरी मोहब्बत ही है जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता हूँ, वरना खुदा के अलावा किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं वो मुझे झुका सके। तुम्हें हर मन माने की इजाज़त है, क्योंकि तुम इस दिल पर राज करती हो, मगर इस बात की इजाज़त कभी नहीं दूंगा कि तुम अपनी जान या बच्चे की जान को ख़तरे में डालो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अपनी और बेबी के बारे में कभी ऐसा सोचा भी तो। वह नमश के चेहरे को देखते सर्द लहजे में जता गया था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। उसने शाहदाद को खुद से दूर धकेला था, मगर वो 1 इंच भी पीछे नहीं सरका था। मानता हूँ, उसने सर को हम देते कहा, और ये मत भूलना, मैं आज भी वही शाहदाद शाह हूँ। बदला हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए खुद। मुझे पहला शाहदाद बनने में 1 मिनट नहीं लगेगा जान, इसलिए ये ज़िद छोड़ दो। और हाँ, अब से तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूँगा। बहुत सुन ली तुम्हारी और मान ली, अब बस। अम्मा भी, उसने अम्मा बी को आवाज़ दी जो बाहर ही थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नमश सपाट चेहरे से उसे देख रही थी। अम्मा बी, आप अपना सामान पैक कर लें, आप साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। उनकी उसकी हदायत पर जहाँ अम्मा बी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, वहीं नमश ने सर झटका था। अब से नमश का ख्याल मैं खुद रखूँगा। अम्मा भी, आप कहीं नहीं जा रही। नमश ने उन्हें रोका। बच्चे, मैं यही हूँ, साथ वाले कमरे में। कौन सा घर से जा रही हूँ? वो नरमी से कहते अपनी चीज़ें उठाने लगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। एक कदम भी बाहर निकालने का मत सोचना नमश।
اس کی سماعت سے شہداد کی سخت آواز ٹکرائی۔ تو کیا کریں گے؟ وہ ضدی ہو رہی تھی۔ شہداد نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر اب غصہ یا ڈر نہیں، ضد تھی، چیلنج تھا۔ جان سب کے سامنے سے اٹھا لاؤں گا اور ساری زندگی کے لیے اسی کمرے میں قید کر دوں گا، میرے علاوہ کسی کو دیکھ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی طرف جھکتے بولا تو نمش کا سانس رکا تھا۔ وہ ظالم تھا، وہ جانتی تھی، مگر اس حد تک اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ اماں بھی جا چکی تھی جبکہ نمش لب کاٹ رہی تھی۔ شہزاد سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، بڑے عرصے بعد اس کمرے میں واپس رک رہا تھا۔ اس نے اٹھتے سامنے دیوار کے پاس جاتے ہاتھ رکھا تو اچانک وہ دیوار اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ نمش کی آنکھیں کھلی پوری طرح۔ وہ یہاں کب سے رہ رہی تھی؟ اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا یہ دیوار کھل سکتی تھی کیا؟ سامنے کسی آفس ٹائپ کمرہ تھا، مگر اس میں سوئمنگ پول۔ نمش کو عرصہ بعد کچھ یاد آیا تھا۔ اس کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ پول میں گری تھی۔ شہزاد نے آگے بڑھتے جیسے ہی سوئچ پر ہاتھ مارا تو وہ کمرہ روشنیوں میں نہا اٹھا۔ ہر چیز واضح ہو گئی۔ نمش کی آنکھیں ساکت تھیں، سامنے نظر آتی تصویر کو دیکھتے۔ وہ کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی تصویر تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے قدموں نے اسے خود بخود ہی اس طرف کا سفر طے کیا تھا۔ وہ کچھ سال پرانی تصویریں تھیں اس کی۔ وہ دونوں کمرے کے بیچوں بیچ ہٹی ہوئی دیوار کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کے اور اس کے سامنے لگی تصویروں کے درمیان پول واقع تھا، گہرا 8 فٹ، جس کے نیلے پانی کا عکس چھت اور تصویروں پر پڑ رہا تھا۔ تمہیں میں نے یہاں دیکھا تھا پہلی بار۔ شہزاد اس کی بڑی سی تصویر کو دیکھتے بولا۔ اس کی پشت تھی نمش کی طرف، مگر جانتا تھا وہ کھڑی ہے پول کے دوسری طرف۔ میں نے تمہیں بچپن سے لے کر ابھی تک تم پہ نظر رکھی، اپنے بدلے کے لیے کہ کب تم 18 سال سے بڑی ہوگی اور کب میں تیمور شاہ کو اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ تمہیں میں نے تمہارے بچپن سے دیکھا تھا، بہت چھوٹی تھی تم، ہوگی کوئی 10-11 سال کی۔ تمہارے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر پھپھو سائیں کی طرف دیکھا تو دل پھر ویسے ہی پتھر کرنا پڑا۔ خود کو اپنا مقصد یاد دلایا اور خود سے عہد کیا کہ کبھی تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ تمہاری معصومیت میرے ارادے کمزور کر رہی تھی، جو میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور پھر میں نے کبھی تمہیں نہ دیکھا، مگر تمہیں بنا دیکھے تمہارے پل پل کی خبر رکھی، تمہاری حفاظت کی۔ تم میرا مہرہ تھی، کسی اور کی نگاہ بھی نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ میرا آدمی ہر پل سائے کی طرح تمہارے سر پر رہا، گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک میرا آدمی تمہارے ساتھ ہوتا، اور یہاں تک وہ رکا تمہارے گھر میں کام کرنے والی ایک نازبہ بھی میرے لیے کام کرتی تھی۔ مجھے تیمور شاہ کو ٹھیک سے ویسے ہی درد دینا تھا جسے میرے خاندان نے سہا، میری پھپھو سائیں نے سہا، تمام عمر دنیا اور گھر والوں کی نظروں میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر کر۔ مگر اس سب میں ایک بار میں پھر سے دل کے ہاتھوں شکست کھا گیا، تمہیں مری میں دیکھ کر۔ تب مجھے پتہ نہ چلا تم ہی وہ ہو۔ تم اماں بی کے ساتھ یہاں نئی شفٹ ہوئی تھی، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا تم ہی نمش تیمور شاہ ہو۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہیں بلا نہ پایا۔ مجھے شک تھا تمہارا چہرہ کہیں میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میرے آدمی نے بھی مجھے کہا تھا کہ نمش مری گئی تھی۔ اپنی شک کی بنا پر میں نے تمہیں دیکھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم وہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تم سے دور چلا گیا، خود سے لڑا، اپنے دل کو سمجھایا۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا تھا، یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا اپنے دل کو۔ یہاں تک تمہیں بلانے کے لیے میں نے یہ کمرہ چھوڑ دیا جہاں تمہاری یادیں قید تھیں، اسے لاک کر دیا تاکہ تمہیں دیکھوں نہ۔ میں ان تصویروں کو اپنے ہاتھوں سے اتار یا جلا نہیں سکتا تھا۔ کہاں سے ہمت لاتا تمہیں تکلیف دینے کی؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ایسا۔ اور پھر واپس آتے آغا سائیں نے میری رملہ سے شادی کروا دی۔ ان کی یہ شرط تھی میری آرمی میں جانے کی، جو مجھے ماننا پڑی۔ شادی کے بعد بھی میں تمہیں اس دل سے نہیں نکال پایا، نہ رملہ کو وہ جگہ دے پایا۔ تم 18 سال کی ہو چکی تھی، مگر انتظار ختم ہو چکا تھا۔ مگر تمہیں تکلیف دینے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں پاکستان ہوتے ہوئے بھی یہی کہتا رہا سب سے کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ مجھے مشن دیا گیا تھا ایک بہت بڑے گینگ
تنظیم کو پکڑنے کا اس مشن کے حصے کیے گئے۔ وہ کوئی عام ریکٹ نہیں تھا، اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک پر ہاتھ ڈالنے سے بہت بڑے بڑے مگرمچھ سامنے آنے تھے۔ مجھے یونیورسٹی میں روپ بدل کر جانا تھا، وہاں ہو رہی منشیات اور لڑکیوں کی اسمگلنگ کے گروپ کو پکڑنے، اور یہ صرف ایک نہیں، تمام ملک کی یونیورسٹیوں میں سر عام ہو رہا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں ہمارا کوئی نہ کوئی افسر تعینات کیا گیا تھا، اور اتفاق دیکھو، مجھے اسی یونیورسٹی میں جانے کا آرڈر دیا گیا جس میں تم تھی۔ تمہارے گھر کے ساتھ گھر لینا اتفاق نہیں تھا، بلکہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا۔ مگر تمہاری یونیورسٹی میں جانا میرا مقصد نہیں تھا، وہ اتفاق تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی، میں نے ہر ممکن کوشش کی تم مجھ سے دور رہو تاکہ تمہیں ہرٹ نہ ہو، مگر تم ہر بار میرے قریب آئی۔ میرے دل میں جو محبت دفن تھی وہ تم نے دوبارہ زندہ کی، اور تم کہتی ہو نمش تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، اپنے دل میں میری محبت کی قبر بنا دی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خود سے 6 سال لڑا ہوں، ہر کوشش کی تمہیں اپنے دل سے نکالنے کی، مگر ایسا نہ کر پایا۔ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو نمش تم نے مجھے دل سے نکال دیا؟ اب کی بار وہ پلٹا تھا اس کی طرف۔ دونوں پول کے کناروں پر کھڑے تھے، درمیان میں واقع پول، اور اس میں ساکت منجمد پانی۔ اس کی طرح نمش بھی ساکت تھی۔ نمش جنہیں ایک بار دل کے تہہ پر بٹھا دیا جائے وہ پھر دل سے نکالے نہیں جاتے۔ ہم اپنا دل اپنے ہاتھوں سے تو نکال سکتے ہیں۔ تمہیں رملہ کے ہونے سے تکلیف ہے، مانتا ہوں، کوئی بھی لڑکی اپنے شوہر کو بانٹ نہیں سکتی، میں چاہ کر بھی یہ تکلیف تمہاری ختم نہیں کر سکتا۔ میں رملہ کے ساتھ یہ نا انصافی نہیں کر سکتا، اس میں قصور نہیں ہے، وہ چاہے دل کی جیسی بھی ہے، مگر وہ بھی ایک عورت ہے۔ لیکن تم میری محبت ہو، عشق ہو میرا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا۔ نمش کی آنکھوں سے آنسو گرے، وہ کیسے دیکھتی اسے کسی اور کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں بے شک شہزاد کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی پلٹ گئی تھی بنا کچھ کہے۔ شہزاد نے ایک گہرا سانس بھرا اور لب بھینچ کر نمش کو دیکھا، جو جا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گر رہے تھے۔ شہزاد وہیں رک گیا تھا، جانتا تھا اتنی آسانی سے وہ برف پگھلے گی نہیں جو ان دونوں کے درمیان جم گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ دوبارہ نمش کا اعتماد حاصل کرنا تھا، اسے اپنی محبت پر یقین دلانا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے اندر اٹھتے اضطراب کو دباتا رہا، اور پھر شرٹ کے بٹن کھولتے، اسے خود سے جدا کرتے۔ وہ پول میں تھا، پانی کا شور سا اٹھا تھا، چھینٹے ارد گرد بھی پڑے۔ بے شک وہ یہاں نہیں رہتا تھا، مگر یہاں کی صفائی باقاعدگی سے ہوتی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا مگر وہ پانی سے باہر نہیں آیا تھا۔ نمش روتے روتے وہیں سو گئی۔ وہ اپنے بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے بیڈ پر آیا تو نمش گہری نیند میں تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی۔ نمش کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کے حصار میں مقید پایا۔ اس کا سانس رکا تھا، تنگ گھیرے کی وجہ سے۔ اسے اپنی گردن پر گرم پرحدت سانسوں کی مدھم سرسراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے گردن موڑتے دیکھا۔ اس کا دل دھڑکا جبکہ نیند بھگ سے اڑی۔ وہ شہزاد تھا، وہ اس کی باہوں میں قید تھی، بنا شرٹ کے وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے سو رہا تھا۔ 6 ماہ بعد آج وہ دوبارہ اس کے اتنا قریب تھا۔ نمش کو اس کی قربت کے لمحات یاد آنے لگے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ایسا نہ کر پائی۔ اس کا بازو اس سے ہٹانے نہ ہوا۔ البتہ نمش کا سانس پھولا۔ اس کے بال بھی شہزاد کے نیچے تھے۔ نمش کو گھٹن ہونے لگی جبکہ آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ شاہ اس کے لبوں سے اس کا نام پھسلا، مگر وہ گہری نیند میں تھا جسے بہت عرصہ بعد سویا ہو، ایسی سکون کی نیند۔ شہزاد مجھے گھٹن ہو رہی ہے اب کی بار، اس نے کچھ اونچی آواز میں کہا تھا۔ پریگنینسی کی وجہ سے اس کا سانس پھول جاتا تھا جلد ہی۔ شاہ اب کی بار نمش نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے اٹھایا تو شہزاد ہڑبڑا اٹھا اور مندی مندی آنکھیں کھولتے نمش کو دیکھا، مگر اگلے ہی پل ہی اس کی نیند غائب ہوئی۔ کیا ہوا نمش؟ وہ سر اٹھاتے بولا۔ اپنا بازو ہٹائیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ شہزاد نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور
اور پھر سمجھ آنے پر سیدھا ہوا تو نمش گہرا سانس لیتی اٹھی۔ آپ کا بازو ہے کہ ہتھوڑا میری سانس روک دی تھی۔ وہ واپس پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اس کے بازو کی شکایت کرتی بولی۔ شہزاد اس کی رونی صورت دیکھتے ہنسا اور پھر اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اچانک اسے خود پر گرا لیا۔ نمش کے بال دونوں پر سایہ کر گئے تھے۔ جانم تم روئی کی گڑیا جیسی ہو تو میرا کیا قصور؟ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے بولا جبکہ نمش اس کے سینے پر کہنیوں کے بال جھکی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ شہزاد نے بھی ہونے دیا اس کی حالت کے پیش نظر۔ نمش بال سمیٹتی اٹھی۔ اس سے پہلے شہزاد نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا تھا۔ فریش ہو جاؤ، مجھے تمہیں شہر لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ وہ اچانک شہر جانے کے لفظ پر چونکی جبکہ اس کا تو اپائنٹمنٹ بھی کچھ دن بعد کا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ کہتے بستر سے اتر گئی۔ اکیلے نہیں جا رہے، گلابر پھپھو سائیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ افنان کی طرف جانا ہے۔ کیا ملنا نہیں چاہو گی اپنے بھائی سے؟ اس کا گھر نہیں دیکھنا چاہو گی؟ اب کی بار نمش نے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو نیا ہنگامہ مچا ہوا تھا رملہ کی طرف سے۔ شہزاد رات نمش کے پاس تھا۔ یہ خبر آج حویلی کی بریکنگ نیوز تھی جو سب کو پتہ چل چکی تھی۔ رملہ، میں نے کیا کہا تھا؟ یاسمین شاہ نے روتی رملہ سے کہا جو ماں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر اتنا ولولہ کیا جائے۔ نسا بیگم نے آج ناگواری سے کہا تھا۔ کچھ دنوں سے سبھی دیکھ رہے تھے نسا بیگم کا رویہ نصرت اور رملہ کے ساتھ کھینچا کھینچا سا تھا مگر اندر کی بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہزاد پر نمش کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور شہزاد تب سے تمہارے ہی کمرے میں تھا۔ آج نمش کے پاس رکا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ مہوش اور ہادیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ نور بھی چونکی۔ اور مجھے نہیں لگتا صبح صبح یہ بات ہمیں چھیڑنی چاہیے جس سے سب کا موڈ خراب ہو۔ اماں جی، میں نمش کے لیے ناشتہ بنا لوں؟ اب نسا خود نمش کے لیے ناشتہ بناتی تھی اپنے ہاتھوں سے اور کھانا بھی اپنی نگرانی میں دیتی یا خود بناتی۔ وہ ذرا سا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جمیلہ کو چھوٹی حویلی بھیج دیا گیا تھا مگر ساتھ نسا نے اسے کڑی سے کڑی سزا دی تھی۔ بھابھی آپ بیٹھیں، ملازمہ دے آتی ہے۔ نہیں نور، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ کیا پتہ کوئی کچھ نفرت میں آ کر ملا دے۔ وہ نزہت رملہ کو دیکھتی اٹھ کر چلی گئی جبکہ باقی سب کو حیران چھوڑ گئی اپنی بات سے سوائے ہیزل کے۔ تمہیں لگتا ہے احتجاج مجھے رملہ کی فکر نہیں؟ آغا سائیں نے بیٹے کو دیکھا جو آج ان کے پاس اسی مسئلے کے متعلق بات کرنے آئے تھے۔ جی اگر آپ کو میری بیٹی کی فکر ہو تو وہ لڑکی ابھی تک اس حویلی میں نہ موجود ہوتی۔ وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے ہماری گلابر کی زندگی برباد کر دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لڑکی کو اس گھر میں رکھ کر خوش ہوں؟ تو پھر کیا وجہ ہے آغا سائیں اس لڑکی کی یہاں موجودگی کی؟ بچہ، وہ احتجاج شاہ کو دیکھتے بولے، وہ بچہ جو اس خاندان کا وارث ہے، خون ہے ہمارے خاندان کا، شہزاد کی اولاد ہے۔ شہزاد اور رملہ کی شادی کو 4 سال سے اوپر کا وقت ہو رہا ہے مگر ابھی تک اس حویلی میں کسی بچے کی خوشی نہیں آئی۔ تو آغا سائیں اس میں رملہ کا کیا قصور ہے؟ انہیں باپ کی بات پسند نہ آئی۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا مگر ہمیں حویلی کا اگلا وارث چاہیے۔ جو موقع خدا نے خود دیا ہے، وہ لڑکی چاہے جس کی بھی بیٹی ہے مگر اس کے پاس ہمارے خاندان کا خون ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں کھو سکتے۔ میں بچے کی پیدائش تک خاموش ہوں، پھر جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا اسے یہاں سے جانا ہوگا، وہ بچہ یہیں چھوڑ کر۔ باپ کی اگلی سوچ پر وہ حیران تھے مگر شہزاد ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ محبت کا دم بھرتا ہے اس لڑکی کے لیے۔ وہ آغا عالمگیر شاہ کا پوتا ہے۔ یہ محبت نامی لفظ صرف کتابی باتیں ہیں۔ رملہ اس کی بیوی ہے، ہماری پوتی۔ ہم اپنے خاندان کے پوتے کو کسی اور کی سرپرستی میں نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اٹھتے کہا تھا۔ تم فکر نہ کرو کچھ ماں، بس صبر سے کام لو۔ تم اور نزہت اور رملہ کو بھی سمجھاؤ۔ پھر شہزاد رملہ کا ہی ہے اور وہ بچہ بھی۔ میں معافی چاہتا ہوں آغا سائیں مگر ان دنوں نمش کو میری ضرورت ہے اور میں نمش کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ ابھی وہ رملہ کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ احتجاج شاہ کے بعد آغا سائیں نے شہزاد سے بات کرتے اسے کہا تھا کہ وہ نمش اور رملہ کے ساتھ برابر وقت گزارے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ابھی نمش کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ آغا سائیں مٹھیاں بھیج گئے اس کے فیصلے سے مگر ابھی انہیں خاموش رہنا تھا اس لیے زیادہ بات نہ بڑھائی جاری ہے۔ سو ایوری ون، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ناول جلدی سے جلدی اختتام پذیر ہو مگر ظاہر سی بات ہے ناول کافی زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے اتنی جلدی سمیٹا نہیں جا سکتا مگر پھر بھی میری پوری کوشش ہے کہ ناول کو جلد سے جلد ختم کروں مگر آپ لوگ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں
کہ ناول چونکہ بہت زیادہ کپلز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ لانگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ناول چونکہ آپ لوگ خود بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اختتام کی طرف ہے، تو زیادہ سے زیادہ میں اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ناول اپنے وقت پر ہی ختم ہوگا۔ باقی آپ لوگ میں جانتی ہوں تھوڑے بور ہو رہے ہوں گے، مگر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کی بوریت ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت جلد آپ کو حیضل اور بدر کی شادی کے سین پڑھنے کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ ناول کو پسند کریں، میرے پیج کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی 1K مکمل کرنے میں میری مدد کریں۔ باقی انشاءاللہ میں کسی بھی ناول کو اس طرح سے جلدی سے ختم کرتے ہوئے اس کا سارا مزہ خراب نہیں کرتی۔ آپ لوگوں نے وہ لوگ جو بہت عرصے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں ہر ناول کو بہت اچھے سے اور تفصیل سے لکھنے کے بعد ہی اختتام کی طرف لے کر جاتی ہوں۔ انشاءاللہ یہ ناول بھی جلد اختتام پذیر ہوگا، اور ویسے مجھے لگتا ہے یہ یوٹیوب اور فیس بک کا پہلا ناول ایسا ہوگا جو اتنا لانگ ہے، کیونکہ میں نے خود بھی ایک ریڈر ہونے کی حیثیت سے کافی سارے ناول پڑھے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کافی زیادہ ایپیسوڈ ہو جائیں گی، تو آئی تھنک آپ لوگ غصے بھی ہوں گے، مگر انشاءاللہ جلد یہ ناول اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ زندگی تھوڑی سی ہے انسان کے، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ جلدی سے جلدی میرے پیج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔